नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरा अल फुरक़ान, इसकी टोटल आयात 77 6 रुकू है और पहली आयत के अंदर फुरक़ान का वर्ड आया है जिसकी वजह से इसका नाम अल फुरक़ान है। फुरक़ान का मीनिंग है हक़ व बातिल में फैसला या हक़ व बातिल में फैसला करने वाली स्टैंडर्ड, मेयार, कसौटी वगैरह। इसका जो टॉपिक है इसमें आप देखेंगे कि इंजार यानी अल्लाह ताला जो डरा रहे हैं, वार्न कर रहे हैं, ये सबको कर रहे हैं। वार्निंग आम है और खुशखबरी जो है ना, अल्लाह ताला बता रहे हैं कि अगर कोई नेक अमल करेगा तो उसके लिए खुशखबरी, उसके लिए जन्नत, उसके लिए इनामात। तो ये ख़ास है। ख़ास किन के लिए? मुत्तकियों के लिए, मोमिनीन के लिए, जो अमल करने वाले होंगे उनके लिए खुशखबरियाँ होंगी। लेकिन इंजार जो है वो कॉमन है, उसमें हर एक शख्स शामिल है उसकी वार्निंग में। इसके जो मसाइल हैं, बुनियादी मसाइल जैसा कि तौहीद, कुरान और कुरान की अहकानियत वगैरह, इसके बुनियादी अहकामात हैं, इसमें मसाइल हैं। स्टार्ट करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला जितने भी रमज़ानुल मुबारक के बाकी दिन रह गए हैं, अल्लाह ताला उसमें हमें जो हम अगर हमारी बख्शिश, अगर हमारी लिए बख्शिश की कोई भी कमी रह गई है, दुआओं की कोई कमी, इबादत की कोई कमी, तो अल्लाह उसमें हमें पूरा करने की तौफीक अता फरमा। हमारे लिए ये महीना जो है ना रमज़ान का, इसका पहला अशरा और दूसरा यानी तौबा का है। अल्लाह ताला हमारी तौबा हमें माफ़ कर दे, हमारी तौबा जो हम दुआएं करते हैं कबूल फरमा ले। जहन्नम से आज़ादी का है ये महीना, इसमें हमें आज़ाद फरमा दे जहन्नम से, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिलआलमीन नज़ीरा। तबारकल्लज़ी, बहुत बरकत वाला है जिसने अपने बंदे पर फुरक़ान उतारा ताकि वो तमाम जहानों के लिए डराने वाला हो। फुरक़ान यानी कैसा है? बहुत बरकत वाला है। कौन? अल्लाह ताला, जिसने अपने बंदे पर फुरक़ान उतारा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि बरकत वाला कौन है? अल्लाह की वो ज़ात बाबरकत है जिसने अपने बंदे पर यह कुरान, यानी फुरक़ान से मुराद कुरान भी है, फर्क करने वाला, हक और बातिल, सच और झूठ में फर्क करने वाला। और किस पर उतारा? अपने बंदे यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। लियकून लिल आलमीन नज़ीरा, ताकि वो तमाम जहानों के लिए डराने वाला हो। तो देखें पहली ही आयत में अंजार का जिक्र है, यानी डराना और वार्निंग का जिक्र है तमाम लोगों के लिए। उसमें हर इंसान शामिल है, मुस्लिम और गैर मुस्लिम, काफिर, हर बंदा इसमें शामिल है कि जो इसको पढ़ेगा तो इसमें इंजार, वार्निंग मौजूद है। अल्लज़ी लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द, वो जिसके लिए आसमानों और ज़मीन की बादशाही है और जिसने औलाद नहीं बनाई और न कभी बादशाही में कोई उसका शरीक रहा, और जिसने हर चीज़ को पैदा किया फिर उसका अंदाज़ा मुकर्रर किया, पूरा अंदाज़ा। वत्तखज़ू मिन दूनिही आलिहा, और लोगों ने उसके सिवा ऐसे माबूद बनाए जो किसी चीज़ को पैदा नहीं कर सकते और वो खुद ही पैदा किए जाते हैं, यानी बुत वगैरह किसी को बना नहीं सकते, और ना वो अपनी किसी नुकसान का इख्तियार रखते हैं और ना ही नफ़े का, और जो ना मौत का इख्तियार रखते हैं और ना ज़िंदगी का और ना उठाए जाने का। और जिन लोगों ने कुफ्र किया उन्होंने कहा कि ये मनगढ़ंत चीज़ के सिवा कुछ नहीं जिसे उसने गढ़ लिया है, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते थे कि ये कुरान जो ये सुनाता है ये मनगढ़ंत है, नाउज़ बिल्लाह, खुद इसने बनाया है और इस पर दूसरे लोगों ने इसकी मदद की है। सो यकीनन वो जुल्म और सख्त झूठ पर उतर आए हैं। कभी कहते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउज़ बिल्लाह दीवाना है, कभी कहते ये खुद बनाता है, कभी कहता ये किसी की स्टोरियां हैं, पुरानी स्टोरीज हैं जो ये सुन के तो हमें बताता है।
انہوں نے کہا یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جنہیں اس نے لکھوا رکھا ہے، بس وہی اس کو صبح و شام پڑھ کر سنائی جاتی ہیں۔ آپ کہہ دیں اس کو نازل کیا ہے اس نے جو آسمانوں اور زمین کے راز جانتا ہے، یقیناً وہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی قرآن کس نے نازل کیا ہے؟ جو آسمانوں اور زمین کے راز جانتا ہے، اس نے یہ قرآن نازل کیا۔ یہ پرانے سٹوریاں نہیں ہیں، کہانیاں نہیں ہیں، پرانے لوگوں کے قصے نہیں ہیں، یہ اللہ نے نازل کی ہے۔ اور انہوں نے کہا یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا ہے، اس کی طرف کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا کہ وہ بھی اس کے ساتھ ڈرانے والا ہوتا، یا اس کے پاس کوئی خزانہ ہی ڈال دیا جاتا، یا اس کے پاس کوئی باغ ہوتا جسے وہ کھاتا۔ اور ظالموں نے کہا کہ تم تو ایک سحر زدہ آدمی کے پیچھے چلتے ہو۔ یہاں سے دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لوگوں کی باتیں سننی پڑی تھیں۔ آج ہم کہیں کہ ہمیں باتیں سننی پڑتی ہیں، اگر کوئی تبلیغ کرنے والا اور کوئی نیا نیا اگر تبلیغ کرنے لگے، کوئی قرآن کی آیت یا اس کی حدیث یا اس کا حکم بتائے لوگوں کا، تو لوگ کہیں گے یہ کیا، آپ کس کام پہ لگ پڑی ہیں؟ تو آپ کو باتیں سننی پڑیں گی۔ ہر طرح کے لوگ موجود ہوں گے، ہر طرح کی دنیا میں۔ کوئی آپ کی بات کو سن کے تو خاموش رہ جائیں گے، کوئی عمل کریں گے اور کوئی تنقید کریں گے۔ تو دیکھیں نبیوں کو بھی اس کا سامنا کرنا پڑا۔ کوئی بھی دنیا میں ایسا بندہ نہیں گزرا جس کو تنقید کا سامنا کرنا نہ پڑا ہو۔ جب انہوں نے تبلیغ کی تو اس کو تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال، آپ دیکھیں آپ کے لیے وہ کیسی کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں، سو وہ بہک گئے، چنانچہ وہ کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان، زمین کے اندر بسنے والی چیزیں، انسان کی زندگی اور اس کی موت، یعنی کس طرح سے اللہ نے مثالیں بیان کی ہیں، لیکن انسان سمجھتا نہیں ہے۔ یہاں تک کہ مچھر کی بھی مثال بیان کر دی، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ بہک گئے، وہ کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ جو بہک جاتے ہیں وہ ان کو کوئی راستہ نہیں ملتا ہدایت کا۔ تبارک الذی ان شاء، بہت برکت والا ہے جو اگر چاہے تو آپ کو اس سے بہتر ایسے باغات عطا کر دے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں، اور آپ کے لیے محلات بنا دے۔ یعنی اللہ تو کر سکتا ہے، بلکہ کذبوا بالساعہ، انہوں نے قیامت کو جھٹلایا ہے، اور جو قیامت کو جھٹلائے اس کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے، اور جب انہیں دور سے دیکھے گی وہ اس کا بپھرنا اور گدھے کی سی آواز سن لیں گے۔ اب دیکھیں کہ بپھرنے میں کیا آتا ہے کہ جب انہیں دور سے دیکھے گی اس کا بپھرنا، یعنی آگ کیسے پھیلتی ہے، اور اس میں جو پڑے لوگ ہوں گے وہ کیسی آواز نکالیں گے، اور جب اس میں کسی تنگ جگہ پر آپس میں جکڑے ہوئے ڈال دیے جائیں گے تو وہاں وہ کسی ہلاکت کو پکاریں گے۔ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جب ظالموں کو اس جہنم کی آگ میں ڈالیں گے تو ایک تو جہنم کی آگ کی اتنی تپش ہوگی کہ وہ خود آواز نکال رہی ہوگی، دوسرا جو لوگ ہیں جب ان کو ایک دوسرے کے ساتھ جکڑا جائے گا، ایک دوسرے کے ساتھ ان کو باندھا جائے گا، اس طرح اوپر ایک دوسرے کے اوپر گرے ہوئے ہوں گے۔ اب تصور کریں کہ جیسے پاکستان میں اتنی سخت گرمی ہوتی ہے، اور گرمیوں میں اگر آپ کے ساتھ آ کے کوئی بیٹھ جائے تو آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے؟ آپ کہتے ہیں اچھا اور قریب آ جائے؟ نہیں، آپ کہتے ہیں پلیز پیچھے ہو کے بیٹھیں، پہلے اتنی گرمی ہے۔ تو جہنم میں جب اتنی گرمی آگ ہوگی اور اس میں لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جکڑا ہوگا، ان کے اوپر وہ بپھرے ہوں گے، پڑے ہوں گے، تو وہ کسی ہلاکت کو پکاریں گے۔ آج ایک ہلاکت کو نہ پکارو بلکہ بہت سی ہلاکتوں کو پکارو۔ آپ کہہ دیں کیا یہ بہتر ہے یہ ہمیشہ کی جنت جس کا وعدہ متقیوں سے کیا گیا ہے، جو ان کا بدلہ اور لوٹ جانے کی جگہ ہوگی؟ اس میں ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ آپ کے رب کے ذمے ایک ایسا وعدہ ہے جس کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے ایک فرشتہ جنت میں لوگوں کو پکارے گا، خوش ہو جاؤ، مبارک ہو تمہیں، اب اس جنت میں کوئی پریشانی نہیں آئے گی،
جو तुम्हारा दिल चाहेगा तुम मांगते जाना, अल्लाह देता जाएगा। तो देखें कि जो तुम मा यशाऊन खालिदीन, उनमें उनके लिए वो सब कुछ होगा जो वो चाहेंगे। दुनिया में आपने 100 तरस तरस के जिंदगी गुजारी होगी, लेकिन ये तो चंद दिन की जिंदगी है। कोई बात नहीं, और सब्र कर लें। आखिरत में जो दुनिया में सब्र करेगा तो उसका बदला आखिरत में जन्नत की सूरत में मिलेगा। फिर जो चाहेगा जन्नती को मिलता जाएगा। और ये अल्लाह का वादा है, ऐसे ही बात नहीं है, हवा में नहीं की। अल्लाह ने कहा कान अला रब्बिका वअदम मसऊला, आपके रब के जिम्मे एक ऐसा वादा है जिसका मुतालबा किया जा सकता है। यानी वो वादा क्या है? अल्लाह ने क्या वादा किया है कि तुम दुनिया में रह के अच्छे काम करो, उसके बदले में मैं तुम्हें जन्नत दूंगा। तो ये कंडीशन भी याद रखिएगा। और जिस दिन वो उन्हें जमा करेगा, और उन्हें भी जिनके वो अल्लाह के सिवा इबादत किया करते थे, फिर वो कहेगा क्या तुमने मेरे इन बंदों को गुमराह किया या वो खुद ही रास्ते से भटक गए? वो कहेंगे पाक है आपकी ज़ात, हमारे लिए मुनासिब ही ना था कि हम आपके सिवा दूसरों को सरपरस्त बनाएं, लेकिन आपने इनको और उनके बाप दादा को दुनिया का सामान दिया, यहाँ तक कि ये कि वो तेरी याद को भूल गए और वो लोग तबाह बर्बाद होने वाले थे। तो देखें कि जो ऐसे लोग जिनको लोग पुकारते हैं, जिनसे दुआएं करवाते हैं, जो मुर्दा हैं, जिनकी कब्रों पे जाते हैं, वहाँ उनके लिए, यानी जब अगर वो उनकी जिंदगी में वो बड़े अच्छे औलिया अल्लाह होंगे, लेकिन सिर्फ अल्लाह की इबादत करते होंगे, वो किसी और को अपना दोस्त या लोगों को नहीं कहते होंगे कि मेरी मेरी कब्र बनाना और मेरे मजार बनाना, उन वो लोग कहेंगे कि अल्लाह तू तो पाक है, हमने तो इनसे नहीं कहा था कि हमारी मजार बनाना। वो तो बरी जिम्मा हो जाएंगे। लेकिन कौन पकड़े जाएंगे? जो शिर्क करने वाले होंगे, जो उनकी कब्रों पे जा जाके दुआएं करवाने वाले होंगे, जो उनसे मांगने वाले, वसीला ढूंढने वाले होंगे। फ़क़द कज़्ज़बूकुम बिमा तक़ूलून, सो जो तुम कहते थे उन्होंने यकीनन तुम्हें जुठला दिया। बस अब तुम ना ही अजाब हटाने की इस्तिताअत रखते हो और ना ही अपनी मदद कर सकते हो, और तुम में जो भी जुल्म करेगा उसे हम बहुत बड़ा अजाब चखाएंगे। और हमने आपसे पहले कोई रसूल नहीं भेजे मगर वो सब खाना खाते थे और बाजारों में चलते थे। और बाजारों में चलते थे और हमने तुम्हें एक दूसरे की आजमाइश का जरिया बनाया, क्या तुम सब्र करते हो? और आपका रब हमेशा से ही सब कुछ देखने वाला है। अब देखें कि यहाँ पे वजअलना बअदकुम लिबअदिन फितना, कि हमने एक दूसरे को आजमाइश बनाया है, एक दूसरे की आजमाइश का जरिया। अब औलाद माँ बाप के लिए आजमाइश है। इसी तरह आपने देखा है कुरान में ये भी आता है कि औलाद फितना है, यानी आजमाइश है। खुराक भी फितना है, फूड जो है वो फितना है, आजमाइश है। किसी को माल दिया फितना है, आजमाइश है। बीवी हस्बैंड के लिए एक आजमाइश है, हस्बैंड वाइफ के लिए आजमाइश है कि कौन कितना सब्र करता है। रिश्तेदार रिश्तेदारों के लिए आजमाइश है कि किन की मुसीबतों पे किन को आजमाइशें आती है और कौन सब्र करता है। अतस्बिरून, क्या तुम सब्र करते हो? अगर कोई आजमाइश आती है इन रिलेटिव्स की वजह से तो क्या तुम सब्र करते हो? और आपका रब हमेशा से ही सब कुछ देखने वाला है। और जो लोग हमारी मुलाकात की उम्मीद नहीं रखते, उन्होंने कहा कि हम पर फरिश्ते क्यों नहीं उतारे गए, या हम अपने रब ही को देखते। वो अपने दिलों में बहुत बड़े बन गए और उन्होंने सरकशी इख्तियार की, बहुत बड़ी सरकशी। जिस दिन वो फरिश्तों को देखेंगे मुजरमों के लिए, उस दिन कोई खुशखबरी नहीं होगी और कहेंगे काश इनके और हमारे दरमियान एक मजबूत आड़ होती, एक दीवार होती, और हम उनके हर अमल की तरफ आएंगे जो उन्होंने कोई भी अमल किया था तो हम उसे उड़ती हुई खाक बना देंगे। अगर उन्होंने दुनिया में कोई अमल थोड़ा बहुत किया भी लेकिन साथ शिर्क किया तो अल्लाह ताला उसके अमाल ज़ाया कर देंगे। जन्नत वाले उस दिन बेहतरीन ठिकाने में और बहुत अच्छे आरामगाह में होंगे। और उस दिन आसमान बादल के साथ फट जाएगा और फरिश्ते नाज़िल किए जाएंगे, लगातार नाज़िल किए जाना। उस रोज़ हकीकी बादशाहत रहमान की होगी।
وَكَانَ يَوْمٌ عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، اور وہ دن کافروں پر بڑا مشکل ہوگا۔ ہائے میری بربادی، کاش میں فلاں شخص کو ولی دوست نہ بناتا، اب فلاں شخص کو دلی دوست نہ بناتا۔ یہ انسان اس شخص کے لیے کہے گا جس کو دنیا میں اس نے دوست بنایا، لیکن وہ دوست ایسا جو شیطان نما تھا، جو اس کو دین سے روکتا تھا، جو اس کو قرآن سننے سے روکتا تھا، جو اس کو ایسی محفلوں میں لے کے جاتا تھا جہاں پہ قرآن اور سنت کا دور دور تک بھی کوئی نام و نشان نہ ہو، پارٹیز میں لے کے جاتا تھا، ایسی پارٹیز میں جہاں پہ شیطان ننگا ناچتا ہو، سینماز میں لے کے جاتا، چلو فلم دیکھنے چلتے ہیں، یہ کیا قرآن کی کلاس ہے؟ تو ایسا دوست وہ کہے گا ہائے میری بربادی، کاش میں فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بناتا۔ آج دیکھ لیں کہ ایسے شخص کو، ایسی بہن کو، یعنی ایسے لوگوں کو دوست بنائیں جو آپ کو دین کی طرف لے کے جائے، جو آپ کو قرآن کے طرف لے کے جائے، جو آپ کو دعائیں سکھائے، اچھی اچھی باتیں کرے، جو چغلیاں، غیبتیں، برائی کرے، سمجھ لیں کہ یہ بھی آپ کو شیطان کی طرف لے کے جا رہی ہے، آپ کو پھنسا رہی ہے، پھسلا رہی ہے۔ لقد اضلنی عن الذکر، بلا شبہ یقیناً اس نے مجھے اس کے بعد نصیحت سے بہکا دیا جبکہ وہ میرے پاس آ چکی تھی۔ اور انسان کو شیطان ہمیشہ چھوڑ جانے والا ہے۔ شیطان جو ہے نا وہ آ کے کئی طرح سے آتا ہے، کئی رنگوں میں آتا ہے، کئی شکلوں میں آتا ہے، اور وہ ایک نہ ایک دن وہ آپ کو بڑا طرح سے ٹریپ کرے گا، بڑی طرح سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے، ہر طرف سے وہ آپ کو ٹریپ کرنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن سمجھ لیں اگر وہ آپ کو دین سے دور کر ہے تو اس سے دور ہو جائیں۔ وقال الرسول یا ربی، اور رسول کہے گا اے میرے رب، یقیناً اس قرآن کو میری قوم نے چھوڑا ہوا رکھا ہے۔ آپ دیکھیں، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کون کہے گا؟ کون شکایت کرے گا؟ رسول۔ رسول کہیں گے کہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، میں نے ان کے اندر قرآن سنایا، پڑھ پڑھ کے بتایا، لیکن انہوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اب ہمارے پاس قرآن موجود ہے، اس کے باوجود اگر ہم اس سے ہدایت نہ لیں، اس پر عمل نہ کریں، تو کس کا قصور ہے؟ ہمارا قصور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ نے ایک پیشین گوئی کی کہ ایک وقت آئے گا کہ ایک انسان مسند سے بیٹھا ہوا ہوگا، وہ کھاتے پیتے گھر کا ہوگا، وہ تمہیں کہے گا یہ قرآن ہے، جو اس میں حلال کیا گیا ہے وہ حلال کرو، اس کے علاوہ کسی چیز کو مت مانو۔ تم ایسے لوگوں کی بات نہ سننا جو صرف کہے گا نا کہ صرف قرآن کی بات سنو۔ وہ کون لوگ ہیں؟ منکرین حدیث، حدیث کا انکار کرنے والے۔ تو ایسے لوگوں کی بات نہیں سننی، ٹھیک ہے؟ وہ لوگ، یعنی قرآن، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت۔ اب دیکھیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نماز کا طریقہ نہیں بتایا، اللہ نے بار بار کہا کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز کے آپ نے اوقات بتا دیے کہ کون کون سے، لیکن مکمل طور پہ وضاحت کے ساتھ نہیں بتایا گیا، نماز کا طریقہ نہیں بتایا گیا، زکوٰۃ دو، کتنے پوائنٹس دینے ہیں، کتنے پہ لاگو ہوگی، وہ بھی ڈیٹیل میں نہیں بتایا گیا۔ تو یہ کون بتائے گا؟ کس نے بتایا؟ رسول نے۔ تو اگر کوئی رسول کی بات نہیں سنتا، یعنی وہ ہمیں کیسے پتا چلا؟ حدیث کی صورت میں، احادیث میں وہ موجود ہیں، جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتھینٹک احادیث ہمارے پاس موجود ہیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داود، ترمذی، یہ ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، ہم ان سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے باوجود اگر کوئی انسان، پڑھا لکھا انسان آپ سے کہتا ہے کہ صرف قرآن کی بات سنو، اکثر لوگ، اب یہ عام ہو چکا ہے کہ حدیث کیا ہے، جب قرآن میں ایسا ہے تو حدیث، یعنی وہ پھر مخالفت کرتے ہیں حدیث کی، تو وہ منکرین حدیث ہیں، ان کی بات نہ مانو۔ اور قرآن کہے، یعنی رسول کہے گا کہ انہوں نے، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ مہجورہ ہجرت سے ہے۔ ایک ہجرت یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ فزیکل جا کرتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرتے ہیں۔ ایک ہجرت آپ کی ویسے ہی کسی کو چیز چھوڑ دینا، پڑھنا نہ،
تو اس طرح سے اللہ کے رسول شکایت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے والا، اس پہ عمل کرنے والا بنا دے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ، اور اسی طرح ہم نے مجرموں میں سے ہر نبی کے لیے کوئی نہ کوئی دشمن بنایا ہے، اور آپ کا رب ہی ہدایت دینے والا اور مدد کرنے والا کافی ہے۔ آپ دیکھیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم شکایت نہ کریں گے، ہم اس کو بڑے پیار سے قرآن کو اپنے گھروں میں رکھتے ہیں اور جب شادی بیاہ ہوتے ہیں تو بیٹیوں کے سروں پہ اس کو گزارتے ہیں برکت کے لیے کہ بیٹی ہماری خوش رہے۔ کیا یہ رسول شکایت نہ کریں گے کہ انہوں نے تو مجھے اس کو پڑھا ہی نہیں تھا، قرآن کو پڑھا ہی نہیں تھا، قرآن میں تو ایسا کچھ نہیں آیا، حدیث میں تو ایسا کچھ نہیں آیا کہ بیٹیوں کے سروں پہ گزارنا ضروری ہے، فرض ہے، لیکن آپ لوگ گزارتے ہو؟ تو یہ شکایت نہیں کریں گے کہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اس پہ عمل کرنا چھوڑ دیا، قرآن پکڑا بھی تو کس لیے؟ صرف برکت حاصل کرنے کے لیے، قرآن کو گھر میں رکھا بھی کس لیے؟ کس سے برکت حاصل کی جائے، اس کو فاتحہ پہ اس کو فاتحہ خوانی اس کی کروائی جائے، اس کو سوئم کے لیے پڑھا جائے، صرف اس لیے پڑھا، تعویذ دھاگے کرنے کے لیے صرف پڑھا، تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے۔ تو لہٰذا ہمیں ان ساری رسم و رواج سے بچنا ہوگا، وہ کام کریں جو قرآن اور سنہ میں ہے۔ وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن، اور ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا، اس پر قرآن ایک ہی بار کیوں نہ نازل کیا گیا۔ آپ کو پتا ہے قرآن جو ہے نا وہ درجہ بدرجہ تھوڑا تھوڑا کر کے جیسے ضرورت پڑتی تھی ویسے احکامات نازل ہوتے۔ یہ بھی انہوں نے اعتراض کیا کفار نے کہ قرآن ایک ہی بار کیوں نہ نازل کیا گیا، اس طرح ہم نے اتارا تاکہ آپ کے دل کو اس کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اسی طرح ہم نے اتارا تاکہ ہم آپ کے دل کو اس کے ساتھ مضبوط کریں، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا، خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا۔ وَرَتَّلْنَاهُ ترتیلا، اب اس سے یہ بھی معلوم ہوتا کہ قرآن کو جب پڑھیں ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا چاہیے، اس کی تلاوت کریں تو ٹھہر کے اچھی آواز میں تجوید کے ساتھ۔ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ، اور وہ آپ کے پاس کوئی مثال نہیں لاتے مگر ہم تیرے پاس حق اور بہترین تفسیر لاتے ہیں۔ جو لوگ اپنے چہروں کے بل جہنم کی طرف جمع کیے جائیں گے وہی لوگ ٹھکانے میں بدترین اور راستے سے زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام، آگے یہاں سے انبیاء کا تذکرہ سٹارٹ ہو گیا ہے کہ انبیاء انہوں نے کس طرح دعوت دی اور کس طرح ان کو آگے سے جوابات ملے، ان کی قوموں نے کس طرح سے انکار کیا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو بوجھ ہٹانے والا بنایا۔ پھر ہم نے کہا کہ تم دونوں ان لوگوں کی طرف جاؤ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا، تو ہم نے انہیں تباہ و برباد کر دیا، بری طرح تباہ و برباد کرنا۔ نوح علیہ السلام کی قوم کو ہم نے غرق کر دیا جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا، اور ہم نے انہیں لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا، اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور عاد اور سمود کو اور کنویں والوں اور اس کے درمیان بہت سے زمانے کے لوگوں کو بھی ہلاک کر دیا گیا، اور ہر ایک کے لیے ہم نے مثالیں بیان کی، اور ہر ایک کو ہم نے برباد کر دیا، بری طرح برباد کرنا۔ بلا شبہ یقیناً یہ لوگ اس بستی پر سے آئے ہیں جس پر بدترین بارش برسائی گئی، تو کیا وہ اسے دیکھا نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ دوبارہ اٹھائے جانے کی امید ہی نہیں رکھتے تھے۔ وَإِذَا رَأَوْكَ، اور جب وہ آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کو مذاق بنا لیتے ہیں کہ کیا یہی ہے وہ شخص جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ بے شک قریب ہے کہ وہ ہمیں ہمارے معبودوں ہی سے بہکا دیتا اگر ہم اس پر جمے نہ رہتے، اور جلد ہی وہ جان لیں گے جب عذاب دیکھیں گے کہ کون سب سے زیادہ راستے سے بھٹکا ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے تھے کہ یہ بھٹکا ہوا ہے، ہمارے معبودوں سے بہکاتا ہے ہمیں۔ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ تو کیا ایسے شخص پر آپ ذمہ دار ہوں گے جو صرف اپنی خواہش کی بات سنتا ہے، جو اس کے دل میں آیا منمانی کرتا گیا، جو خواہش آئی کرتا گیا، اس کو پورا کرنے میں لگا رہا؟ کیا آپ نے اپنے رب کو نہیں دیکھا کہ اس نے سائے کو کس طرح پھیلا دیا، اور اگر وہ چاہتا تو اسے ضرور ساکن بنا دیتا، پھر ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنایا۔
پھر ہم نے آہستہ آہستہ اسے اپنی طرف سمیٹا، آہستہ آہستہ سمیٹنا۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور وہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے پردہ پوش اور نیند کو آرام بنایا اور دن کو جی اٹھنے کا وقت بنایا۔ دیکھیں رات کتنی بڑی نعمت ہے۔ رات کو جب انسان سوتا ہے تو فریش ہو جاتا ہے، پھر سارا دن کام کاج کرنے میں لگے رہے۔ جس بندے کی رات کو نیند پوری نہیں ہوتی نا، تو کیا ہوتا ہے، سارا دن اس کا آوازار گزرتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اندھیرا ہو جاتا ہے ہر طرف، پھر آپ کو سونے کو بھی دل کرتا ہے، انسان تھکا ہارا گھر آتا ہے، یا آپ کام کاج کر کے جب لیٹتی ہیں تو آپ کو پرسکون نیند آ جانا، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ وہ لوگ جن کو نیند نہیں آتی، دوائیاں کھا کھا کے سوتے ہیں، تو وہ ان سے پوچھیں۔ تو یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اور وہی ہے جس نے اپنی رحمت کے آگے آگے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجا۔ جب اللہ کی رحمت سے مراد کیا، بارش، جب بارش آتی ہے تو اس سے پہلے ہوائیں، آپ کو پتہ ہے جب ہوائیں تیز چلتی ہیں تو اس وقت ہمیں لگتا ہے کہ اب بارش آنے والی ہے، تو وہ خوشخبری ہوتی ہے بارش کی۔ تو بارش بھی ایک رحمت ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور ہم نے آسمان سے پاک کرنے والا پانی نازل کیا تاکہ اس کے ذریعے ہم مردہ شہر کو زندہ کریں اور اس میں سے بہت سے چوپاؤں اور انسانوں کو پانی پلائیں جن کو ہم نے پیدا کیا۔ آج اگر دیکھیں تو پاکستان کا جو لاہور ہے سب سے آلودہ ترین نمبر 1 پہ آتا ہے، آلودہ ترین شہر۔ جب اس میں بارشیں نازل نہیں ہوتی، بارشیں نہیں آتی، تو پھر کیا ہے، مصنوعی بارش یا تو ہو، تو پھر اس کو بارش جب ہوتی ہے تو اس سے وہ آلودگی جو ہے، پولوشن جو ہے، ایئر پولوشن، وہ ختم ہوتی ہے۔ تو بارش جو ہے نا ایک طرف سے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت بھی ہے، تاکہ اس کے ذریعے ہم مردہ شہروں کو زندہ کریں اور اس میں سے بہت سے چوپاؤں اور انسانوں کو پانی پلائیں۔ اور جو پولوشن ہے، اس سے پتہ ہے آپ کو کتنی بیماریاں، لنگز کی بیماریاں ہوتی ہیں، کھانسی، زکام، فلو، یہ ساری بیماریاں جو ہے نا یہ اسی سے آتی ہیں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے اسے ان کے درمیان پھیر پھیر کر بیان کیا ہے تاکہ وہ سبق حاصل کریں۔ پھر بھی اکثر لوگوں نے ناشکری کی سوا کچھ نہیں مانا، یعنی سب بس تھوڑے سے تھے لوگ جنہوں نے مانا، باقی سب نے ناشکری کی۔ اور اگر ہم چاہتے تو ضرور ہر بستی میں ایک ڈرانے والا بھیجتے، چنانچہ آپ کافروں کی بات نہ مانیں اور اس قرآن کے ساتھ ان سے جہاد کریں، بہت بڑا جہاد۔ کیا جہاد کرنا ہے؟ اور وہی ہے جس نے 2 سمندروں کو ملا دیا، یہ میٹھا ہے، پیاس بجھانے والا ہے، اور یہ نمکین کڑوا ہے، اور اس نے دونوں کے درمیان ایک پردہ اور مضبوط آڑ کر دی۔ اب دیکھیں کہ 2 یعنی سمندر، میٹھا اور کھارا، دونوں ہی یعنی میٹھا اور کھارا پانی ایک ہی سمندر میں جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کیسے ملایا ہوا ہے، کوئی اس میں دیوار نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے۔ تو یہ مثال ہے ہمارے لیے، سمجھنے کے لیے یہی کافی ہونی چاہیے کہ جس طرح میٹھے اور کھارے پانی کو اللہ تعالیٰ ملا سکتا ہے، تو یہ اگر آپ دین کی تبلیغ کریں گے تو آپ کی تبلیغ کرنے سے ہر طرح کے لوگ، اچھے لوگ بھی ہوں گے، برے لوگ بھی ہوں گے، آپ کی بات کو ماننے والے بھی ہوں گے، آپ پہ تنقید کرنے والے بھی ہوں گے، لیکن آپ کو ان میں سروائیو کرنا ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ لڑائی کر کے بھاگ جاؤ، نہیں، اچھی طرح سے، اچھے انداز سے بات کرنی ہوگی۔ اور اسی طرح سے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ، اور وہی ہے جس نے انسان کو پانی سے پیدا کیا۔ فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا، اور پھر اسے نسب والا اور سسرال والا بنایا۔ اللہ نے سسرال بھی مینشن کر دیے، کسی چیز کو نہیں چھوڑا۔ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور آپ کا رب ہمیشہ سے پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اب دیکھیں کہ جس طرح سے آپ کی زندگی میں اچھے لوگ ہوتے ہیں اس طرح سے برے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ اب ہمارا ایک کنسپٹ بن چکا ہے کہ سسرال والے برے ہی ہوتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ ہاں سمجھ لیں کہ اگر آپ کی زندگی میں دونوں طرح کے لوگ آئیں تو آپ نے پھر بھی رہنا تو انہی میں ہے۔ تو کیسے رہنا ہے؟ جس طرح کے ایک سمندر میں میٹھا اور نمکین پانی ہے، دونوں ایک ہی جگہ پہ موجود ہیں اور اپنی اپنی رفت میں، اپنی اپنی رفتار میں چل رہے ہیں،
اسی طرح آپ کو وہاں پہ رہ کے اپنی رفتار میں چلنا ہوگا، اپنی زندگی بسر کرنی ہوگی، ان میں ملنا نہیں ہے، یعنی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، چلتے جانا ہے۔ اب دیکھیں کہ ہمارے میں اکثر کیا ہوتا ہے کہ مائیں جس بیٹی کی شادی ہو رہی ہو اس کو سمجھاتی ہیں کہ آپ نے پہلے ہی دن کوئی ان کے کام نہیں کرنے، پورا پورا مہینہ اپنے بیٹھ کے کھانا ہے، اگر کوئی کام کو کہہ دے تو پھر سیدھی طرح سے ان کے سامنے آنا ہے۔ یعنی اس طرح کی تربیت اگر کریں گے تو وہ بیٹی کیسی ہوگی پھر؟ اور ساس، لازمی نہیں ہے کہ ہر ساس بری ہو، ہر نند بری ہو، ہر بہو بری ہو، بیٹی کو بیٹی والا درجہ دینا چاہیے، لیکن جو بہو آتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ بہو جو ہے اس کو بھی بیٹی کی طرح میں رکھوں گی، یہ میری بیٹی ہے۔ بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے نا، جب آپ اس کو ڈانٹ بھی لیتے ہیں، آپ اس کے ساتھ ہر طرح کا سلوک کر لیتے ہیں، آپ تھپڑ بھی لگا لیں گے نا تو بیٹی آپ کو برداشت کر لے گی، لیکن بہو کو آپ تھپڑ نہیں مار سکتے۔ تو میں یہاں پہ ایک بات کرنا چاہوں گی کہ میں نے جو اپنی زندگی میں جو میرا تجربہ رہا ہے، میں نے اپنی ساس کو ایک نہایت ہی رحم دل، ایک نہایت ہی اچھی ساس پایا۔ مجھے نہیں لگتا کہ زندگی میں کوئی کسی کو ایسی ہو سکتا ہے ملی ہو، لیکن مجھے میری ساس ملی الحمدللہ ایسی تھی کہ مجھے آج تک ان سے کوئی شکوہ نہیں رہا۔ جب تک وہ زندہ رہیں کوئی شکوہ، ایون وہ بیمار تھیں، اور بیماری کی حالت میں آپ کو پتا ہے کہ انسان کتنا زیادہ مطلب اس کو بیماری کی وجہ سے بھی وہ پریشان ہوتا ہے، اس سے بھی چڑچڑا ہو جاتا ہے، لیکن وہ ایسی نہیں تھی۔ وہ اتنا پیار کرتی تھی، ایکسرسائز کے لیے ان کو فالج تھا تو ان کے ہاتھ میں ایک ہارٹ ہوتا تھا فالج کے لیے، وہ ایکسرسائز کرتی تھی اس سے۔ تو وہ اکثر مجھے کہتی ہے، اچھا میں جب ہر ہفتے میں نے ان کو گاؤں سے قصور سے ملنے لاہور آنا ہوتا تھا، ہر ویک میں ایک دفعہ ضرور آنا ہوتا تھا، چاہے گرمی ہو، سردی ہو، بارش ہو، جو بھی ہو۔ جب میں نے آنا، اگر میں تھوڑا سا بھی 10-15 منٹ بھی لیٹ ہو گئی نا تو وہ انتظار کرتی رہتی تھی، فون کرنا کہ آپ کہاں ہو۔ میں نے کہا آپی جان، ان کو سارے ہم بڑے چھوٹے سارے آپی جان کہتے تھے، تو میں نے کہا کہ آپی جان میں آ رہی ہوں، بس راستے میں ہوں، تھوڑا سا لیٹ ہو گئی ہوں۔ کبھی ہوتا کہ فروٹ لینا وہ لیتے ہوئے لیٹ ہو جانا، یا کچھ اس طرح سے ٹریفک کی وجہ سے لیٹ ہو جانا، تو نہیں تو ابھی تک پہنچی کیوں نہیں ہو، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں، جلدی آؤ۔ پھر اگر تھوڑا سا لیٹ، پھر ویٹ کرنا، اور گھر آنا تو وہ مجھے کرتی کہ اچھا میں نے تیرے سے نہیں بولنا، دیکھ میں یہ تو میری امی ساتھ ہوتی تو کہتی یہ تو میری بہن ہے نا، میں ان سے تو ناراض نہیں ہو سکتی، لیکن تیرے سے میں ناراض ہو جاؤں گی۔ یعنی پیار پیار سے، جیسے چھوٹے بچے نہیں، چھوٹے بچے ایسے ضد کرتے، بڑے وہ اچھے، وہ پتہ چلتا تھا کہ یہ غصے سے نہیں کہہ رہی، یہ پیار سے کہہ رہی ہیں، ان کو دلی واقعی انہوں نے انتظار کیا میری وجہ سے۔ اور پھر میں نے کہنا نہیں آپی جان پلیز مان جانا، سوری ہے، اب دیکھ لیں ٹریفک کی وجہ سے اس طرح، اچھا چل کوئی نہیں، میں تیرے سے ناراض ہی نہیں ہو سکتی۔ اور وہ ہارٹ ہوتا تھا، وہ میرے ایسے پھینک دیتی میرے زمین پہ ایسے، اور کہتی کہ دل تیرے قدماں چ سٹیا۔ یعنی اس طرح سے اتنا وہ پیار کرتی، اور سر کو، میرا سر کہتی ادھر میرے سینے پہ رکھو، سینے پہ رکھ کے پیار کرنا، بس میرے سامنے جب تک تو نے رہنا ہے نا میرے سامنے بیٹھی رہو۔ اگر میں نے ادھر 2-4 دن میں نے سٹے کرنا، انہوں نے کہنا کوئی ناشتہ نہیں بنانا، کچھ نہیں کرنا، میں نے پھر بھی کہنا کہ نہیں، کیونکہ مجھے عادت نہیں تھی کھانا بنانے کی، یا اس طرح سے کہتی نہیں تیرے ہاتھ جل جائیں گے، تجھے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ اگر میں نے بنانا ضد کے نہیں نہیں میں بناؤں گی، تو وہ دیکھتی رہتی تھی سامنے، کیونکہ ان کا بیڈ بالکل کچن کے سامنے ہوتا تھا، تو دیکھتی رہتی۔ تو میں کہتی ہوں اس طرح کی ساس اللہ تعالیٰ ہر بچی کو نصیب کرے، ہر بیٹی کو نصیب کرے، اتنی اچھی ساس اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت میں درجات بلند کرے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور درجات بلند کرے، اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ایسی ساس ہو کہ آپ اس کی تعریفیں زندگی میں بھی کریں اور ان کی زندگی کے بعد بھی کریں۔ تو بہرحال بیٹی کو بھی جو بہو آئے اس کو بھی بیٹی بن کے ایسے، یعنی جس طرح آپ ماؤں کے ساتھ خیر اس طرح سے آپ سلوک نہیں کر سکتے کہ ماؤں کے ساتھ تو آپ کبھی کبھی اونچا بھی بول لیتے ہیں، لیکن ساس کے ساتھ آپ کو ایک اور طریقے سے رہنا پڑتا ہے، آپ کو اگنور کرنا پڑتا ہے، آپ کو برداشت کرنا پڑتا ہے، آپ کو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ سسرالی جو ہیں اکثر لوگ کہتے ہیں، اکثر بچیاں کہتی ہیں تو ہمارا تو حق ہی نہیں ہے کہ ان کے پاس رہیں، ان کے ساتھ رہیں، ان کی خدمت کریں۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ نسب والے اور سسرال والے، آپ کے اپنے جو بہن بھائی ہیں اور سسرال والا، آپ 2 رشتے اللہ تعالیٰ نے بنا دیے ہیں، اور آپ کا رب ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے،
ٹھیک ہے، اگر آپ صاحب حیثیت ہیں، آپ اپنے آتے ہی بہو کو الگ کر دیں، الگ گھر دے دیں، الگ پورشن دے دیں، الگ کمرہ دے دیں تاکہ وہ اپنا الگ سے وہاں پہ خوشی خوشی رہیں. لیکن اگر آپ یہ نہیں کر سکتے، مشکل ہے ان کو الگ پورشن میں رکھنا، الگ جگہ پہ رکھنا، تو ایک ہی گھر میں لیکن پھر سلوک کے ساتھ رہیں، پیار اور محبت کے ساتھ بات چیت کرتے. آج کل اگر مجھے پتا چلے نا کہ فلاں ساس اور بہو نہیں بولتی ہیں، یقین جانے مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. ایک گھر میں رہ کے 2 بندے یا 4 یا 6 لوگ رہیں تو افسوس ہوتا ہے کہ وہ آپس میں نہ بولتے ہوں، کیسے زندگی گزرتی ہوگی ان کی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمیں ہدایت دے. اگر کمیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں تو ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھیں، درگزر کرنا سیکھیں. ایسا سمندر بنے جس میں میٹھا بھی اور کھارا دونوں پانی چلتے ہیں. ایسے بھی آپ بننے کی کوشش، ہمیں بننے کی کوشش کرنی چاہیے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور وہ اللہ تعالیٰ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں نہ ہی نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی انہیں نقصان دے سکتے ہیں. اور کافر اپنے رب کے خلاف مددگار بنا ہوا ہے. اور ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. آپ کہہ دیں کہ میں اس کا تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا مگر یہ کہ جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے. اور آپ اس زندہ پر بھروسہ کریں جسے موت نہیں آئے گی، اور آپ اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں. اور وہ اپنے بندے کے گناہوں کی پوری طرح خبر رکھنے والا ہے، جس نے آسمانوں کو اور زمین کو اور اس کے درمیان کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر بلند کیا. وسیع رحمت والا ہے، سو آپ کے بارے میں کسی پوری خبر رکھنے والے سے پوچھ لیں. اور جب ان سے کہا جاتا ہے رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں مر رحمان، کیا رحمان، کون ہے رحمان؟ اتسجد لما تأمرون وزادہم نفورا، کیا ہم اسے سجدہ کریں جس کے لیے تم ہمیں حکم دیتے ہو؟ اور اس بات نے ان کے بدکنے میں اور اضافہ کر دیا جب ان سے کہا گیا کہ رحمان سے. اب رحمان ان کے لیے، مشرکین کے لیے ایک نام جو ہے نا وہ بڑا آڈ تھا، عجیب تھا کہ یہ کیا رحمان، کون ہے رحمان؟ اللہ کا تو سب کو پتا تھا لیکن رحمان کا نہیں. تو اس پر ان کو، اور اس بات نے ان کو اور نفرت دلائی، اور ان کی نفرت میں اضافہ ہو گیا، اور وہ گناہوں پہ زیادہ ہو گئے اور ڈٹ گئے اپنی ہٹ درمی پہ. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، ہم بہت برکت والا ہے جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں ایک چراغ اور ایک روشنی کرنے والا چاند بنایا. آسمان میں برج بنائے، لیکن آپ کو نظر آتے ہیں برج کہیں؟ اور اس میں ایک چراغ اور ایک روشنی کرنے والا، یعنی چراغ سے مراد سورج اور چاند. اور وہی ہے جس نے رات اور ان کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا، ہر اس شخص کے لیے جو چاہے کہ نصیحت حاصل کرے یا شکر گزار بننا چاہے. اور رحمان کے بندے، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جس زمین پر نرمی اور عاجزی سے چلتے ہیں. اور جب جاہل ان سے بات کریں تو کیا کہتے ہیں؟ قالوا سلاما، سلام کہتے ہیں. اب یہاں سے رحمان کے بندے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ کون سے ہیں. جب ان سے کسی ایسے، اب جاہل سے مراد کیا ہے؟ ایسا شخص کہ جو ایموشنل ہوتا ہے، بڑی جلدی غصہ آ جاتا ہے، بات بات پہ غصہ آ جاتا ہے. تو ایسے لوگ، ایموشنل لوگ، اگر وہ آپ سے بات کریں تو یہ نہیں ہے کہ ساس اگر کسی سے بات کرتی سختی سے تو بہو کہے السلام علیکم، اس کا مطلب ہے کہ آپ ان کو جاہل کہہ کے جا رہی ہیں؟ نہیں، یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ خاموشی اختیار کرنی ہے. کوئی بہن، چھوٹی بہن بڑی بہن سے بدتمیزی کرے تو وہاں بھی خاموشی اختیار کرنی ہے. بھائی بھائی سے کرے، خاموشی اختیار کرے. کوئی کسی سے کرے، خاموشی اختیار کرے. تو یہ طریقہ ہے. اسی طرح سے ایک تو یہ ہے خاموشی اختیار کرنا. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رحمان کے بندے کون سے ہیں؟ آج ہمیں بھی اللہ رحمان کے بندے بنا دے، اگنور کرنے والا بنا دے، اور جو اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام میں رات گزارتے ہیں. راتوں میں جاگنا، سجدے کرنا، یہ اللہ کو خوش کرتے ہیں. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور رحمان کے بندے وہ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے. ان عذابها کان غراما، یقیناً اس کا عذاب ہمیشہ چمٹنے والا ہے. انہا ساءت مستقرا و مقاما، بلا شبہ وہ بہت ہی بری ٹھہرنے کی جگہ اور اقامت کی جگہ ہے.
اور وہ لوگ کہ جب خرچ کرتے ہیں، اب رحمان کے بندے اور کون سے، ان کی کوالٹیز اور کیا ہوتی ہیں؟ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ کنجوسی کرتے ہیں، اور ان کا خرچ ان کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے، میانہ روی۔ اب دیکھیں کہ رحمان کے بندے یہ نہیں ہیں کہ شادی آئی تو کروڑوں خرچ کر دیے، لاکھوں خرچ کر دیے، اور دوسروں کو دینے کے لیے کوئی مانگے سوال کرے تو دے ہی نہ۔ ایسا نہیں ہے، رحمان کے بندے فضول خرچی نہیں کرتے، فضول پیسہ نشاور نہیں کرتے، مہندیوں پہ، مایوں پہ، گود بھرائیوں پہ پیسے نہیں صرف کرتے، برتھ ڈے پہ لاکھوں لاکھوں پیسہ نہیں لگا دیتے، فضول خرچیاں نہیں کرتے، اعتدال کرتے ہیں، اور جو اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہیں پکارتے، اور جس جان کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا اسے قتل نہیں کرتے مگر حق کے ساتھ، اور وہ زنا نہیں کرتے، اور جو شخص یہ کام کرے گا وہ سخت گناہ کو ملے گا۔ اب کتنی کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ گنائی ہیں۔ یضاعف لہ العذاب، قیامت کے دن اس کے لیے عذاب دگنا کر دیا جائے گا، اور وہ اسی میں ہمیشہ ذلیل کیا ہوا رہے گا، مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیے تو یہی لوگ ہیں جن کی برائیاں اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دے گا، اور اللہ ہمیشہ سے بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی جو انسان توبہ کرے گا، برائی کرنے کے بعد عمل کرے گا نیک، تو اس بندے کے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جو بھی کوئی برائیاں ہوں گی ان کو اچھائیاں میں بدل دے گا۔ اور جس شخص نے توبہ کی اور نیک عمل کیے تو یقیناً وہ رجوع کرتا ہے اللہ کی طرف، سچا رجوع کرنا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ اس لیے توبہ کرے، اچھا اس دفعہ تو میں توبہ کر لیتی ہوں لیکن چلو کبھی پھر کروں گی گناہ، پھر آ جائے گا موقع تو دیکھی جائے گی، پھر موقع لے لیا کہ آگے میں توبہ کر لوں گی تو گناہ معاف ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، پکی سچی رجوع کرنا اللہ سے، توبتن نصوحا، پکی سے توبہ کرنا۔ اور جو لوگ جھوٹ میں شامل نہیں ہوتے، اور جب کسی بے ہودہ کام پر سے گزرتے ہیں تو شرافت سے گزر جاتے ہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ، یعنی جہاں پہ ہنسی مذاق ٹھٹھا پارٹیاں ہو رہی ہوں تو وہاں پہ وہ کیا کرتے ہیں؟ شرافت سے گزر جاتے ہیں، وہاں ٹھہرتے نہیں ہیں، وہاں رکتے نہیں ہیں۔ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، اور جنہیں جب ان کے رب کی آیات سے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ ان پر بہرے اور اندھے بن کر نہیں گزرتے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہماری بیویوں اور ہماری اولادوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ یہ دعا بھی بڑی خوبصورت ہے۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، تو متقیوں کا امام بنا دے، یعنی لیڈر بنا دے، پیشوا بنا دے۔ یہی لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کی جزا میں بالا خانے دیے جائیں گے، اور اس میں ان کا استقبال زندگی کی دعا اور سلام سے کیا جائے گا۔ ان کو جزا کیا دی جائے گی صبر کی وجہ سے؟ بالا خانے۔ تو آج اگر کوئی لڑائی کر کے بیٹھا ہے نا تو وہ صلح کر لے، صبر کرے، اور ان کا استقبال اللہ تعالیٰ کس سے کرے گا؟ سلام سے۔ آپ کو پتہ ہے فرشتے بھی سلام کریں گے، سلام سلامہ، ہر طرف سے یہ پکار آئے گی، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہنے والے، حسنت مستقرا مقامہ، بہت اچھی ٹہرنے اور رہنے کی جگہ۔ آپ کہیں اگر تمہاری دعا نہ ہوتی تو میرا رب تمہاری بالکل بھی پرواہ نہ کرتا، سو یقیناً تم نے جھٹلا دیا تو جلد ہی اس کا انجام چمٹ جانے والا ہوگا۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی کی تھی کہ میری امت پہ عذاب نہ آئے۔ تو آج سمجھ لیں کہ اگر ہمارے معاشرے میں اتنی برائیاں عام ہیں، گناہ عام ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ انسان سمجھ جاتا ہے کہ اللہ خوش ہے۔ نہیں، یہ دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، جو ان کی تڑپ تھی، جو انہوں نے کہا تھا کہ اللہ میری امت میں عذاب نہ نازل کرنا، جس طرح پہلی قوموں کو غرق کیا گیا، میری قوم کو بھی غرق نہ کرنا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ آگے ہم سورہ سٹارٹ کرتے ہیں الشعراء۔